अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो तीन ख़बरें हैं और दो तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस वक्त हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है सूबे के अंदर और अमलन सूबा जो है वो तहरीक तालिबान के कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ तालिबान की आमद की इतलात हैं और हज़ारों में ये लोग हैं। इस हवाले से बात करते हैं। दूसरी ख़बर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट के हवाले से जो इश्यूज़ आ रहे हैं उस पर बात करते हैं कि जो मकामी हुकूमतें हैं, यानी जो हमारी निचली सतह पे तहसील सतह पे हुकूमतें हैं, उनके ऑडिट का जो ऑडिट होता है उसको डिस्पोज़ ऑफ करने का कोई सिस्टम नहीं है। यानी पिछले तकरीबन अगर आप देख लें तो 20-22 साल का जो ऑडिट हुआ है वो पड़ा हुआ है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है। उसकी फ़ाइनल डिस्पोज़ल जो होता है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक कोई मेकनिज़म ही नहीं है, कोई फ़ाल सिस्टम नहीं है। इस पर बात करेंगे। ये दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहले चलते हैं जनाब ऑडिट रिपोर्ट की तरफ। तो खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों के साल तकरीबन 20 साल के ऑडिट जो रिकॉर्ड आया है, यानी 2002 से ले के 2024 तक कर लें तो 20-22 साल बनते हैं। इन 22 सालों में संगीन बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। मकामी हुकूमतों का जो फाइनेंशियल उनकी जो हिसाबात हैं उसके अंदर 2002 से 2024 के दौरान 354 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा संगीन बेकायदगियाँ बेज़ाब्तगियाँ इसकी निशानदेही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट्स में की हैं। अब तक सिर्फ ये 22 सालों में 3 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। बाकी मानदा जो हैं जिसे आप कह दें कि तकरीबन 50 अरब की जो हैं अब भी जो बकाया इसकी रहती हैं, 350 अरब रुपए से ज़्यादा की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं अभी तक उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। यानी अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों के एहतसाब का कोई निज़ाम ही नहीं है। यानी फ़ंड्स तो आप उनको हर साल देते हैं, लेकिन उनका जब ऑडिट होता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट कर लेता है, अब वो उस ऑडिट को निपटाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और ये तराज़ात जो हैं हर साल आते हैं, पड़े रहते हैं, कोई इनको देखता नहीं है कि भाई ये क्या, इसका क्या मतलब इसको हम क्या करेंगे इसके साथ। यानी दो चीज़ें होती हैं, या रिकवरी होती है या वो सेटल हो जाते हैं। ये काम जो होता है कि एक ओवरसाइट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये उसका काम होता है। पंजाब सिंध बलूचिस्तान में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम रिकॉर्ड उनके पास आता है, वो उनका ऑडिट कर देते हैं और ऑडिट का जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक वो उसको सेटल कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2002 से कोई सिस्टम ही नहीं था। 2019 में आके ये जो एक्ट है इसमें तरमीम होती है और उसमें कहा जाता है कि तहसील अकाउंट्स कमेटियाँ बनेंगी। अब तहसील अकाउंट्स कमेटियाँ भी आज 7 साल हो गए नहीं बनी हैं। तो जब नहीं बनी तो ये ऑडिट आ जाता है, पैरे आ जाते हैं, पड़े रहते हैं। मैंने पूछा कि तरीक़ाकार क्या है, तो ऑडिट के जो अफसरान हैं उनका कहना है कि हर साल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 2 ऑडिट्स करता है। एक सूबाई हुकूमत के जो महकमे हैं उनका ऑडिट होता है और दूसरा जो म्यूनसिपल इदारे हैं जैसे तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है, इस किस्म के जो मकामी सतह पर जो हमारे इदारे हैं बल्दियाती, उनका ऑडिट होता है। दोनों की रिपोर्ट्स बनती हैं, दोनों की रिपोर्ट चली जाती हैं गवर्नर साहब के पास और ये प्रेजेंट की जाती हैं गवर्नर साहब को कि जनाब गवर्नर साहब ये सूबे के हालात हैं, इस पे आप इसको भिजवा दें। गवर्नर साहब जो हैं वो ये उठा के भिजवा देते हैं असम्बली में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। एक तो सूबाई हुकूमत के जो महकमे हैं वो चली जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। अब ये दूसरी रिपोर्ट कहाँ जाती है?
اگر وہ حکومت کو بھجواتے ہیں تو آخر وہ حکومت اس کا کیا کرتی ہے؟ کیونکہ طریقہ کار تو یہی ہے کہ اگر وہ حکومت کو بھجواتے ہیں چیف سیکرٹری کو، تو چیف سیکرٹری کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو بھجوا دے، لوکل گورنمنٹ والے جو ہیں وہ بھجوا دیں ان کو نیچے، تاکہ اس پہ جو کمیٹیاں بننی ہیں، یعنی جو اکاؤنٹس کمیٹیاں بننی ہیں تحصیل لیول پہ، وہ بنی نہیں ہیں، تو کون اس کو چیک کرے گا؟ تو جناب عالی یہ 350 ارب روپے سے زائد کا جو ہے نا یہ گپلے ہیں، اس میں بے قاعدگیاں ہیں، بے ضابطگیاں ہیں۔ تو ان کا ماہرین یہی کہتے ہیں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی سنجیدہ قدم ہی نہیں اٹھایا کہ اس کو کسی طریقے سے یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کو بنایا جائے، ان کو فعال کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو آڈٹ اعتراضات ہیں، ہر سال 10، 15، 20 ارب روپیہ کے آڈٹ اعتراضات لگتے ہیں اور وہ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ جو میں بتا رہا ہوں 350 ارب روپے کے آڈٹ اعتراضات پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی سسٹم بنائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ یہاں بھئی آپ اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے دیں۔ جب آپ نے 2019 میں کہا کہ نہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں کرے گی، تحصیل کمیٹیاں کریں گی، تو تحصیل کمیٹیاں بنا دیں۔ نہ آپ نے تحصیل کمیٹیاں بنائی، نہ آپ نے جو ہے نا اس کا کوئی سسٹم بنایا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے ہمارے احتساب پر۔ ہماری جو یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم اصلاحات کریں گے، ہم جناب یہاں پہ گڈ گورننس لائیں گے، تو گڈ گورننس تبھی آتی ہے کہ جب آپ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ بہرحال میں نے جب لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری صاحب سے بات کی، محکمہ بلدیات کے سیکرٹری، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں کوئی باضابطہ رپورٹ نہیں ملی جو ہم جو ہے وہ تحصیلوں کو بھیجیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا، یہ بھی اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے کہ بھئی رپورٹ آئی تو کہاں چلی گئی؟ آخر یہ کون اس کو آ کے سیٹل کرے گا؟ یہ تو ہر سال بڑھتا جائے گا اور یہ تو اربوں خربوں میں جا رہا ہے معاملہ۔ بہرحال یہ سنگین مالی بے ضابطگیاں ہیں، ان کو سیٹل ہونا چاہیے۔ اب جاتے ہیں جناب دوسرے معاملے کی طرف۔ تو خیبر پختونخوا میں جو ہے امن و امان کی صورتحال وہ انتہائی مخدوش ہے، اور میں آپ کو سیریسلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باجوڑ میں آج آپریشن ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ، بنو میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ وزیرستان میں آپ دیکھ لیں تو ہر روز وہاں پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ طالبان کی 200 سے زائد تشکیلیں خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہزاروں طالبان جو ہیں اس وقت مختلف شہروں میں ہیں اور وہ اسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں۔ حکومتی رٹ ختم ہو گئی ہے، پولیس عملاً بے بس ہو گئی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ڈی اے خان میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی وہ نکلے ہوتے ہیں، مختلف سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ سی پیک کو دیکھ لیں، اس روٹ پر بھی وہ نکلتے ہیں، اس کو بلاک کرتے ہیں، لوگوں کی تلاشیاں لیتے ہیں۔ اب بنو آ جائیں، وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے۔ لکی مروت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، اب آپ آ جائیں اس طرف تو پشاور کے اندر بھی طالبان کی کافی بڑی تعداد موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ متنی، بڑا بیر اور کافی سارے جو ورسک روڈ پہ علاقے ہیں ان میں کافی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ پھر اسی طرح باقی سٹیز میں بھی موجود ہیں۔ باجوڑ میں تو بہت بڑی تعداد ہے جن کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے۔ مومند ایجنسی میں بھی لوگ موجود ہیں۔ خیبر میں آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ خیبر کے اندر باقاعدہ کل ہزاروں لوگ جو نکلے، انہوں نے سر پر قرآن رکھے ہوئے تھے اور وہ گئے طالبان سے، انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سرزمین چھوڑ دیں۔ یعنی تیرہ میں آپ دیکھ لیں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو اس وقت عملاً جو ہمارا صوبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اور وہ لوگ اس کو گورن کر رہے ہیں۔ کافی علاقوں میں شام کے وقت جب آپ دیکھتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ صرف محدود ہو جاتی ہے تھانوں تک، اور ایون وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی آور جو ہیں وہ صبح شروع ہوتے ہیں 8 بجے سے، اور شام کو 5-6 بجے پولیس جو ہے وہ چھٹی کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد طالبان کا راج ہوتا ہے۔ اور اب تو دن کے وقت بھی اگر آپ بنو میں دیکھ لیں تو
ڈی پی او نے خود بتایا کہ جی وہاں پہ 200-250 طالبان ہیں، تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی تعداد 100 سے 200 ہو چکی ہے۔ اب اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اپنے ایک سیاسی اس کا ایک نعرہ ہے ایک سیاسی کہ جی آپریشن نہیں ہوگا۔ بھئی آپریشن نہیں ہوگا، لیکن اب کیسے ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں گے؟ اور پھر ایشو کیا ہے کہ یہ کوئی چند لوگ نہیں ہیں، ان کی تعداد جو ہے ہزاروں میں ہے۔ اب ان ہزاروں لوگوں کو کیسے آپ کہاں سے نکالیں گے؟ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی لیڈرشپ کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا، اس کے بعد ہی عوام کو ساتھ لینا پڑے گا۔ جس طرح کچھ علاقوں میں عوام نکلے اور انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھگا دیا، میرے خیال میں کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں آپ کریں، لیکن جیسی آپ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، آرمی کا کام تو وہاں رہنا نہیں ہے نا، وہ لوگ آتے ہیں کارروائی کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ طالبان وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کارروائی ہونے والی ہے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ لوکل لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا، عوام کو دیکھنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کے خلاف عوام کو کارروائی کرنی ہوگی۔ اگر عوام نہیں اٹھیں گے، میرا خیال میں کہ یہ فورسز کا معاملہ نہیں رہا۔ اب فورسز جو ہیں وہ کسی حد تک کام کر سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب عوام جو ہیں وہ خود اٹھیں، اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کریں کہ اگر کوئی بھی وہاں پہ کوئی دہشت گرد آتا ہے، اسے کوئی پناہ دیتا ہے، تو اس شخص کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو آئے اس کو بھی پکڑنا چاہیے۔ عوام سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ لوگ ہیں، 4.5 کروڑ لوگوں کو یرغمال کوئی نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی ان کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ اس لیے اب یہ وقت ہے کہ چند ہزار جو لوگ ہیں ڈسٹرکٹس میں، تو 100 200 کے قریب لوگ ہیں، ان کو اب پکڑا جائے اور ان کو جو ہے اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میرا خیال میں دوسرا کوئی حل نہیں ہے اس کا، کیونکہ افغانستان کے اندر انہوں نے ان پر پریشر ڈالا، افغانستان نے کسی حد تک ان کو نیوٹرلائز کیا، یہ لوگ بھاگ کے اب پاکستان میں آ گئے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے ان کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ ایک جانب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہوگا، دوسری جانب جو ہے لوگ کہتے ہیں جناب یہ بتا دیتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب اب ایک فوج کو بلایا گیا ہے تو فوج سے کام لیا جائے، پولیس کو بھی وہاں پہ متحرک کریں۔ اس طرح نہیں چلے گا جو یہ حالات چل رہے ہیں پولیس کے۔ میں سمجھتا ہوں پولیس کی کمانڈ جو ہے اس کو بھی اب سامنے آنا چاہیے اور دلیری کے ساتھ جوانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو افسر اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے احکامات دیتے ہیں، میرے خیال میں کہ یہ اب وقت کا تقاضا ہے، اور انہیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں افسروں کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل میں ایک پروگرام میں کروں گا، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں تحریک طالبان کے خلاف آپریشن شروع ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کو واپسی کے حوالے سے مطالبات کر رہی ہے۔ اگر صوبے میں امن نہیں ہوگا، فوج کو ہم بھیج بھی دیں واپس، تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ لہذا ضرورت یہ ہے کہ پہلے عوام، سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور مل کر ایک کارروائی کی جائے، تو میرے خیال میں کہ اس کا حل وہی ہے۔ بہرحال آج یہ دونوں موضوعات تھے، چونکہ صوبے کے حوالے سے تھے تو میں نے کہا کہ آج دونوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ جو صورتحال میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔